अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यास्मीन मलिक। जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन हमारा शो आता है वॉइस ऑफ टोरंटो के ऊपर वुमेन पावर। हम आपसे हर हफ्ते मिलते हैं वुमेन पावर में और हर हफ्ते बहुत पावरफुल हमारे शख्सियत हमारे साथ होती हैं। जैसा कि नाम है उसी हिसाब से हमारे गेस्ट होते हैं। बहुत जो गेस्ट हैं वो आपके सामने जब आएंगे तो आप उनकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी ड्रामा इंडस्ट्री में, पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, और ऐसा नाम कि जो वो लिखती हैं उनके लिखने में जो मोती होते हैं वो हमारे दिल पे उतर जाते हैं और हम उस स्टोरी को नहीं भूल पाते, और वो एक टेलीविज़न की वो जीनत बन जाती है वो स्टोरी। और हम हर हफ्ते, अगर वो सीरियल में हो तो हर हफ्ते हम उस सीरियल का इंतज़ार करते हैं कि वो जल्द से जल्द हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो उस गेस्ट के लिए ये है कि तू फूलों की है खुशबू, तू रंगों में से एक रंग है। जब तू लिखने बैठती है माइल से दास्तान लिख डालती है और जब चुप हो रहती है तो वसल होकर मेरा नसीब हो जाती है। वाह। और मेरे साईं से मिलकर तू बड़ी आपा के पास चली जाती है। मुन्ने का दिल लेकर तू मस्ताना माही के पास चली जाती। क्या बात है, क्या बात है तेरे रंगों की, तू फूलों की है खुशबू, तू रंगों में से एक रंग है। अब आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ड्रामे इनके इतने पॉपुलर और इतने मशहूर और इस कदर अवार्ड याफ्ता हैं कि आपको मालूम तो हो गया होगा कि आज की पावरफुल जो शख्सियत हमारे साथ हैं। और उससे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगी। हम दोनों शो करते हैं, आपको तो पता है कि बिल्किस और यास्मीन मलिक, हम दोनों का ये वुमेन पावर में हम आपके सामने होते हैं। तो आज अब कैमरा में अपने गेस्ट की तरफ समीरा फजल, जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका शुमार जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है और बहुत कुछ आपने किया है ड्रामे में, और जितना भी आपने किया है उसमें आपका ये है कि आपने जो फर्स्ट अवार्ड आपका लिया था, आपने वो 11 लैक्स स्टाइल अवार्ड से आपका फर्स्ट हुआ था, है ना। और आपने किया था 2012 पर, 2012 में आपका फर्स्ट अवार्ड आया था मेरा नसीब जी ड्रामा, जो कि बेस्ट था बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम अवार्ड में आपको बेस्ट राइटर का जी अवार्ड मिला, और वो है 13, उसमें आपने ड्रामा दास्तान में जी, जो कि रज़िया भट्ट ऑनेबर उनका वो था, उसको आपने, उस नावल को आपने लिखा था, और उसके ऊपर आपको यानी 2013 में आपको दूसरा अवार्ड मिला। तो बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये जो है हमारे यहाँ जो औरत है वो अपना कैसे मुकाम बनाती है। सलाम है आपको, सलूट है हमारा। तो बहुत खुशी हुई आपको। वेलकम टू स्टूडियो वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। आप आए, ये हमारा नसीब है कि आपने हमें शर्फ बख्शा और हमारे शो पर आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू। बिल्किस, आप कुछ बताइए। मैं पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि ये तशरीफ़ लाई हैं, तो इसी हवाले से एक छोटी सी प्यारी सी बात है जो शेयर करूँगी। फिर हम समीरा के पास चलेंगे और उनसे कई सवालात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनके कैरियर के बारे में। तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र कर कर, कुछ बर्दाश्त कर कर, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो इसीलिए एक जो ज़िंदगी में उसूल कहते हैं बना लेना चाहिए, वो ये है कि बड़े से बड़े जो हालात हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं कि कभी भी बात करे इंसान तो मुस्कुरा कर करे। बिल्कुल, कभी भी बात करे तो उससे बहुत बड़े मसले जो है हल हो जाते हैं। तो जब मैंने समीरा से मुलाकात की पहली बार
اور اب بار بار جب میں نے کیا تو بس ایک ہی چیز چہرہ نظر آیا مسکراتا ہوا. تو اسی لیے ان سے پوچھیں گے کہ ان کی مسکراہٹ کا راز کیا ہے. تو چلتے ہیں سمیرہ کے پاس. جی سمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس. اب آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کی مسکراہٹ کا کیا راز ہے, اور آپ اتنی کھلی کھلی ماشاءاللہ, وہ اس لیے کہ دل موم کا ہے دیا. کیسے لگتی ہیں بتائیے؟ دل موم کا ہے دیا. میں چھوٹی تھی, انفیکٹ جب میری شادی ہو رہی تھی تو میری امی نے مجھے کہا بیٹا پھولوں کی طرح رہنا سیکھو. تو میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ مسکراتی رہو اور شکوہ مت کرو. بے شک. تو وہ میں نے سیکھ لیا ہے, میرا خیال ہے کہ بس مسکراتے رہو. ہاں, آپ کو پتہ ہے پھول بھی تو کھلتا ہے نا, کھلتا ہے اور اس کا کام ہی ہے دوسروں کو خوشی دینا, یعنی پھول دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں نا. جی بالکل. تو آپ کی مشابہت اسی سے ہی ہے, پھولوں سے. تھینک یو. جبھی میں نے آپ کو پھولوں سے ہی مشابہت. تو سمیرہ, آپ جب سے ماشاءاللہ یہاں کینیڈا آپ کب تشریف لے کے آئے ہو؟ 2005 میں. تو آپ نے پہلے سے سوچا ہوا تھا یا شادی کے بعد ارادہ کیا کہ یہاں ہم آئیں کینیڈا؟ نہیں, شادی کے بہت عرصے بعد میں آئی ہوں. امیگریشن ہو گئی تھی میرے ہسبینڈ کی, ٹھیک, تو ہم یہاں آ گئے تھے. اوکے, رائٹ. تو مگر آپ لکھنا تو وہیں پہ شروع کر دیے تھے؟ 2003 سے انفیکٹ. اوکے. ہاں, تو مطلب یہ آپ کا بچپن کا شوق تھا یا؟ بچپن میں تو میرا خیال ہے ہر کوئی کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہے. لیکن ہسٹوریاں ہمت نہیں ہوتی تھی کبھی کسی سے شیئر کرنے کی. لکھتی تھی, اکثر کاپیاں ہوتی تھیں جو چھپا کے رکھتی تھی لکھ کر کے. صحیح. لیکن کراچی میں ہی میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی, وہ اسکول تھا CAS, سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈیز. وہاں میرے ساتھ ایک ٹیچر ہوتے تھے محمد احمد, نام سنا ہوگا آپ نے. جی. وہ پڑھاتے بھی تھے, وہ لکھتے بھی تھے, وہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے. ابھی محمد احمد کا ڈرامہ آج کل بہت مشہور ہیں, آج کل وہ ایکٹنگ میں بہت آگے ہیں. انہوں نے میرا کہیں دیکھا لکھا ہوا کچھ ایسے ہی میں نے لکھا تھا, تو وہ مجھے کہنے لگے تم لکھتی کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے کہا سکھا دو. اچھا. That's nice. Okay. بس پھر اس کے بعد سے شوق ہوا, جب تھوڑا سا جب انکریجمنٹ ملتی ہے تو اب مجھے پتہ چلتا ہے اچھا میں لکھ سکتی ہوں. اوکے, تو پھر میں نے لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے, سوری میں آپ کی بات کو کری, لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہم اپنی ڈائری لکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ ہاں, ایگزیکٹلی. صبح سے شام تک کہ ہم اپنی ڈیٹیل لکھتے ہیں. تو ایسا کیا آپ لکھتے تھے جو آپ کو لگا کہ ان کو لگا کہ آپ لکھ سکتے ہو؟ آئی گیس میں اس وقت بڑی دکھی ہو رہی تھی, دکھ میں کچھ لکھ دیا. یعنی فیلنگس. اچھا. تو وہ میں نے لکھ دیا تھا, اور وہ انہوں نے دیکھا تو کہتے ہیں یار تم تو اچھا خاصا لکھتی ہو. ہاں. تو میں نے کہا اچھا لکھ لیتے ہیں بھائی. صحیح ماشاءاللہ. تو کبھی ایسا لگا, آپ خود اتنے پیارے ہو اور ماشاءاللہ ڈرامے لکھتے ہو, کبھی خیال نہیں آیا کہ میں کروں گی یہ ڈرامہ, میں خود اس میں کام کروں گی؟ مجھے کہا تھا کسی نے, اوکے, تو میں نے کہا دیکھو ہیروئن کا رول کروں گی تو کروں گی, ماں نہیں بنوں گی. کیونکہ پتہ ہے کیا, اگر میں ماں بن گئی نا, اگر جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے ذہن میں ہیروئن ہوتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں ماں بن گئی ٹی وی پہ آن اسکرین, ویسے تو میں ہوں ماں, تو پھر تو میں جملے کیسے لکھ پاؤں گی؟ بہت بیوٹیفل بات کی آپ نے. ہاں, میں نے کہا میں تو بھائی ہیروئن ہوں اپنی نظر میں, جب میں لکھتی ہوں تو میں تھوڑی آئینہ دیکھ کے لکھ رہی ہوتی ہوں. صحیح ہے. اچھا, اور ایک سوال میں آپ سے یہ کرتی ہوں کہ آپ کے جو ڈرامے آئے اس میں آپ نے میم کو, ایم کو بہت لیا, پکڑ لیا. ہاں, من ماہل, مہلت, میرا سائیں, میرا ساتھ تو کیا ہے, مستانہ ماہی, میرا سائیں, میرا نصیب. یہ ڈرامے جو آپ لکھتے رہے ایم سے, یعنی میم سے, تو لکی چارم ہے آپ کا؟ نہیں, ہو گیا. مطلب میں بتاتی ہوں کیا ہوا تھا. ایکچولی جب میرا پہلا ڈرامہ آ رہا تھا میرے پاس تو مجھے سلطانہ آپا کہنے لگی کہ نام سوچ رہے تھے ہم لوگ بیٹھ کے, تو سلطانہ آپا کہتی ہیں کہ بھائی میم جو بھی رکھنا میم سے رکھنا, کیونکہ میرے لیے میم بہت ہی مبارک ہے, کیونکہ ان کی تینوں بہوؤں کا نام میم سے ہے. تو میں ہم کے لیے لکھ رہی تھی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کا خیال رکھ کر کے میں نے کہا میرے پاس, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا. وہ تو بھول گئیں,
اب میں نے ایک اپنا بنا لیا کہ چلو میم سے ہی رکھیں گے, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا لگتا ہے, یعنی آپ کے ڈرامے کی جو سیریل چل رہی ہے تو اس میں ہر میم سے ہی ہے نام نا, تو وہ من مائل میں تو کوئی نام ہی نہ ملے. تو پھر انہوں نے, پھر مومنہ نے یہ نام سوچا تھا, کیونکہ اس کا نام کچھ اور رکھ رہے تھے ہم لوگ, اور بہت نام بدلے تھے اس کے. تو پھر مومنہ نے کہا من مائل, میں نے کہا چلو یہ تو بہت ہی تھا, ڈبل میم ہو گیا اب تو. اور اسی طرح مستانہ ماہی بھی مذاق میں رکھا ہوا تھا. اچھا, لیکن یہ کہ وہ نام ہی ہو گیا. انا تھا, انا میں ہم نے نہیں رکھا تھا کیونکہ نام اس پہ مسئلہ ایگو کا تھا, تو کہنے لگے انا اچھا نام ہے. میں نے کہا رکھو, میں تھوڑی یار یہ تو ایوے ہی ہے, شوقیہ فنکاری ہوتی ہے. تو آلویز آپ ہی نام چوز کرتے ہو کہ وہاں سے وہ لوگ بھی اس کو چینج کرتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے, میں نے بتایا نا یہ, ہاں اس کا نام تھا تیرا غم اور ہم, پہلا جو نام رکھا تھا نا. اچھا, من مائل کا نام. لیکن یہ کہ پھر وہ چینج کر دیا, بعد میں چینج ہو گیا. لیکن یوزلی آپ کو نام رکھنا پڑتا ہے شروع میں ہی. صحیح, اسی کو لے کے پھر آپ چلتے ہو نا. تو کیونکہ جب ہم کہانی بناتے ہیں تو نام سوچ لیتے ہیں کہانی کے حساب سے. لیکن یہ ممکن ہے کہ پروڈیوسر کہے کہ نہیں یہ نام مجھے نہیں پسند آ رہا, کوئی اور رکھ لیتے ہیں, تو وہ رکھ لیتے ہیں. نام کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا, ہاں صحیح. لیکن جب ڈرامہ آتا ہے نا تو نام سے لوگ ایسے ایگزیکٹلی ہے نا, نام سے جڑے رہتے ہیں لوگ. ایگزیکٹلی. لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی کوئی نام رکھ لیتے ہیں, فرضی نام, لیکن ہم اس سے اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے. جیسے بتایا نا مستانہ ماہی, یہ تو میں گانا سن رہی تھی مستانہ ماہی. اچھا, سیریسلی, اوکے, وہ کون سے مستانہ ماہی کو ہے نا گانا, فلم تھی نا مستانہ ماہی, اس کا گانا دے رہا. ایگزیکٹلی, تو وہ میں نے یوں ہی مذاق میں نا مستانہ ماہی نام رکھ دیا. اور وہ جب تک ہماری 26 قسطیں کمپلیٹ ہوئی ہیں تو وہ ان کو نام پسند آ گیا. اسی طرح ابھی میرا ایک ڈرامہ آنے والا ہے, اس کا نام ہے کچے لمحے. کچے لمحے, اوکے. تو وہ کسی کو نام پسند نہیں آ رہا تھا, میں نے رکھ لیا. میں نے کہا یار ابھی کام تو شروع کرو, تو وہ ہم نے شروع کر دیا کام. لیکن اب جب میں نے کہا کہ نام بدلنا ہے, کہتی نہیں رہنے دو, اچھا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک, کیونکہ اس میں کچھ لمحوں کی بات ہوگی جو کہ ڈرامے کو اٹریکٹ کرتا ہوگا آپ کے ذہن میں, اسی لیے وہ آیا ہوگا نام. اچھا سمیرہ, یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کون سا ڈرامہ آپ نے دیکھا؟ سب سے پہلے میرا ایک ڈرامہ آیا تھا ایپل پائی. ایپل پائی, اور وہ کہاں سے ریلیز ہوا تھا ڈرامہ؟ جیو. یہ سنگل پلے تھا. میں بیسیکلی میں لکھتی تھی روم کام. اچھا, میں مجھے پسند ہے اس طرح کی چیزیں لکھنا, لائٹ کامیڈی, لائٹ رومانٹک کامیڈی. ڈرامے بھی وہی دیکھتی ہوں, فلمیں بھی وہی دیکھتی ہوں, روم کام. لیکن یہ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں روتا دھوتا ڈرامہ, تو لکھنا پڑتا ہے. میں نہیں لکھنا چاہتی ہوں. آپ لائٹ کامیڈی؟ میں لائٹ کامیڈی میں مجھے مزہ آتا ہے. تو وہ مجھے مومنہ کہتی ہے کہ یار تمہارا مسئلہ ہی کہ تم ہر ڈرامے کو کیوٹ بنا دیتی ہو. تو یہ کیوٹ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھائی کیوٹنس دکھاؤ. تو رونے دھونے والا وہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو ٹچ کرتا ہے اس طرح کے ڈرامے. ہمارے یہاں عورتوں کو چاہیے رونا ہو, وہ نہ ہو تو انہیں مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا. بہت مزہ آ رہا ہے سمیرہ آپ سے بات کر کے, اور مزید باتیں کریں گے, ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے. تو تھوڑا سا ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. تو چلتے ہیں وومن پاور جو ہے آج کی آواز. All your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hello everyone, my name is Nasser Shah. I specialize in any mortgages, loans and franchise business.
For any such need, please contact me. Experienced and talented staff, where you will find awesome skills and outstanding work, where skill is everything. A variety of modern style, simple and elegant, what you need. Call to set up your appointment. 2763 Danforth Avenue, Scarborough, Ontario, 416-460-4592. ब्रेक से वापस आ गए हैं और समीरा से बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं इनके ड्रामों की, और अब ज़रा इनके घर के बारे में भी पूछेंगे कि इनके कितने बच्चे हैं और यहाँ पर वो क्या करते हैं और कौन मतलब किस पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हाँ समीरा बताइए। मेरे 2 बेटे हैं, एक शौहर है। अच्छा बेटी नहीं है, 2 मेरी बेटे हैं बेटी आपके। है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा और और दोनों क्या जॉब करते कर हैं? रहे हैं। जॉब कर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है और एक प्रोग्रामर है, अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर है। अच्छा अच्छा। मैं आपके बारे में और भी थोड़ा बहुत सुना कि आप माशाल्लाह आपने कहा कि आप बहुत लकी हो कि मर्द के मामले में यू आर वेरी लकी।
کہ ہمیشہ آپ کو گڈ سائڈ ہی ملا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ کا شکر ہے. رائٹ. بالکل. تو کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ فادر ہیں سب کو. اچھا. اور جو برے ملے نا ان کو میں یاد نہیں رکھتی. مگر جو من مائل ڈرامہ آپ نے بنایا ہے ماشاءاللہ اس میں نے دیکھا آپ نے سارے کریکٹر ڈالے سارے, مگر اس میں مرد واقعی بہت پازیٹیو ہیں زیادہ تر, صرف ایک ہی نیگیٹو ہے. ہاں اس کو بھی میں نے تھوڑا سا بیچارے کو ایک دکھایا تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو دکھانا ہی ہے نا, ورنہ کیسے ہوئے گا. ہاں سب اچھا جتنا میں نارمل رکھ سکتی تھی میں نے رکھنے کی کوشش کی, اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم اتنا برا دکھا دیتے ہیں مردوں کو جو اصل میں مرد اتنے برے ہوتے نہیں ہیں. صحیح صحیح. تو میں تو بہت خلاف ہوں اس کے, ہم مردوں کو اتنا برا دکھا دیں. عورتوں کا بھی بہت مطلب آپ نے رائٹ, کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈائریکٹ نہیں بول سکتے, تو اس کو ہم ڈرامے کے تھرو جیسے بتا دیتے ہیں. رائٹ. کہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا پہلے ساسیں ہوتی تھیں یا جو بھی ہوتی تھی, تو اگر ہر بہو جب ساس بنے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آگے نہ دہرائے تو برائی آئے نا. رائٹ. رائٹ. یہ تو ہر رشتے میں ہوگا. ہاں. کسی بھی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کہیں پہ بھی جائیں, ایز این امپلائی, ایز این امپلائر, ہر طرح سے جب آپ کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے اور جب وہ ایسا ہوتا ہے تو پھر خیال رکھنا چاہیے. ایسا والا اچھا ہوتا ہے نا. نہیں وہ ہونا ہر حال میں ہوئے گا. کبھی آپ بہو ہوئیں گی, کبھی آپ ساس ہوں گی, کبھی آپ امپلائر ہوں گی, کہیں آپ امپلائی ہوں گی. تو یہ تو ہر حال میں ہوتا ہے. ایک دنیا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. اور ایک آپ نے ڈرامہ ناول تھا جس کو آپ نے رضیہ بٹ داستان. جی. بانو. ہاں وہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ وہ مجھے مومنہ نے دیا تھا ناول. اچھا. مجھے پاکستان سے اس نے کہا کہ تم بانو پہ لکھو. اب میں نے دیکھا, میں نے کہا سنو تم نے مجھے غلطی سے تو نہیں دے دیا ہے, کیا پتہ یہ عمیرہ کے لیے ہو, کیونکہ عمیرہ وہ ٹائپ کا لکھتی تھی. اچھا. تو کہنے لگی نہیں میں نے تم کو دیا ہے تم لکھو. اب میں لے کے بیٹھی ہوئی تو میرا بالکل میرا جانرا ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا میں تو بڑا ماڈرن قسم کے ڈرامے لکھتی ہوں, تو یہ ہسٹوریکل, لیکن بالکل بڑا مزہ آیا لکھنے میں. اچھا. اتنی ریسرچ کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. تو اٹ واز امیزنگ ایکسپیرینس. تو یہ جو سمیرہ آپ ڈرامے لکھتے ہو, لائک اس میں کچھ حقیقت ہے یا آپ ڈرامہ بناتے ہو یا آپ بس دیکھتے ہو جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کو لے کے آپ ڈرامہ بناتے ہو؟ 1% 2% انسپریشن تو ہوتی ہے, لیکن اگر وہ اتنا ہوتا ہے تو ہم اس کو بڑھا کر سمیرہ جو ڈرامے آپ لکھتے ہیں وہ آس پاس کی کہانیاں لگتی ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ حقیقت سے قریب ہے. ہاں حقیقت سے قریب ہے, کیونکہ جو ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں وہ ہے, وہ اصل میں بھی ہے, وہ دنیا میں ہے, وہ گھر گھر کی وہ سٹوری ہے وہ, لیکن وہ جو اسکرین پر آپ کو لے کر آنا اور پھر اس کو ایز اے لکھنا اور پھر اس کو پیش کرنا, لیکن اس میں بہت کچھ آپ کا اپنے بھی ہوتا ہے جس کو آپ اس میں ایڈجسٹ کرتے ہو یا ڈالتے ہو, جو ہمیں بہت زیادہ پسند آتا ہے مسالہ جو کہ مسالہ ہے. اور یہ مسالہ ہر ایک نہیں کر سکتا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ جو اس کو اس طرح کریں. آپ مس کرتے ہو کہ پاکستان کو, جیسے آپ یہاں پہ ہو کہ آپ سوچتے کہ میں وہیں رہتی, تو میں سچ بتاؤں وہاں بیٹھ کے لکھا نہیں ہو سکتا. اچھا. جتنا پیسفل یہاں پر رہتی ہوں میں, آرام سے اپنے حساب سے لائف ہے, اور گھر میں رہ کے آپ کام کر رہے ہوتے ہو. پاکستان میں رہی ہوں بیچ میں 2-3 سال, بہت کام متاثر ہوا تھا. اچھا. بہت مشکل ہے پاکستان میں رہنا کرنا. وہاں کے مطلب ہو سکتا ہے کہ رہتی تو شاید یوزڈ ہو جاتی یوزڈ ٹو, لیکن لوگ کرتے ہی ہیں. لیکن میں نے شروع سے یہیں سے کام کیا ہے تو مجھے ذرا سا لگتا ہے کہ میرے لیے پیسفل ہے یہاں پر. ہاں مطلب صبح سے لے کے شام تک میں آپ سمجھیے کہ 9 to 5 جاب کی طرح میں کام کرتی ہوں. پاکستان میں رہوں گی تو پھر رات میں جا کے کام کرنا پڑے گا. تو آپ اسٹوری کمپیوٹر پہ تیار کرتے ہو؟ بالکل اس پہ تیار کرتے ہیں. مجھے جب میں نے لکھنا شروع کیا تو مجھ سے شروع میں محمد احمد نے کہا کہ تم لکھنا شروع کر رہی ہو تو سیدھا تم کمپیوٹر پر ہی لکھو. اچھا. کی بورڈ پہ اس پر ہی لکھو. میں نے بات نہیں سنی.
میں نے کہا پین سے یار لکھا۔ وہ پین سے زیادہ مزہ آئے گا. ہاں. لیکن پھر مجھے نور الہدیٰ شاہ نے کہا میرے فرسٹ سیریل میں کہ جب میں لکھ سکتی ہوں تو آپ کیوں نہیں لکھ سکتی ہیں. تو میں بڑی متاثر ہوئی. میں نے کہا یار وہ مجھ سے سینئر ہیں اور وہ کب سے لکھ رہی ہیں. صحیح. اور آپ لکھتے لکھتے جب آپ اپنا میڈیم چینج کرتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے نا. سوچیں آپ جب آپ لکھتی ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ دماغ سے ہوتے ہوئے وہ جملے ہاتھ سے نکلتے ہیں, اور جب آپ کی بورڈ پر آ جاتے ہیں تو وہ ایک ٹوٹ جاتا ہے, رائٹ. تو وہ لیکن بٹ شی ڈیڈ اٹ, یو سی, شی کوڈ ڈو اٹ. تو پھر میں نے کہا بس صحیح ہے, اب آپ نے کہا تو میں بھی کروں گی. تو پھر آپ نے اس پر لکھا. ہاں, کیوں میرا آدھا سیریل جو تھا میرے پاس وہ ہاتھ سے لکھا ہوا تھا, اور پھر آدھا میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ دیا تو پھر میں کرنا ہے. تو بیک گراؤنڈ میں کوئی میوزک لائٹ سا لگا کے کرتی وہ ہیں یا نہیں بھائی, بالکل سائلنٹ؟ بالکل سائلنٹ, بالکل سائلنٹ. بالکل سائلنٹ. تو پہلے سٹوری آپ جیسے کہ بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, آپ نے سٹوری سوچی ہے یا آپ کے دماغ میں آئی ہے, تو وہ سٹوری پہلے آپ سوچ لیتے ہو جو آپ کو جتنی آپ کو ابھی اب آپ نے لکھنی ہے, تو وہ سٹوری پھر آپ لکھنا شروع کرتے ہو؟ نہیں, اتنا سمپل نہیں ہے. میں نے سٹوری سوچی, صحیح ہے, فل ہی سوچتا ہے بندہ, ہاں فل سوچی, اور پھر جا کے آپ نے اس کو پچ کیا پروڈیوسر کو, ٹھیک ہے. اب پروڈیوسر بھی اس کا تیا پانچا کرتا ہے, پھر پروڈیوسر اس کو چینج کرتے تھے اپنے حساب سے. بہت کم یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا, آپ کا دماغ آپ کا ہے, میرا ہے, میں نے اپنے دماغ سے کچھ سوچا, آپ اس میں خوبصورتی چینج کریں گے, آپ خوبصورت بنا دیتے ہیں. بہت سی چیزیں میں نہیں سوچ سکتی, میں اللہ میاں تو ہوں نہیں نا کہ میں اٹھا کر کے میں بنا دوں گی. میرے کہانیوں میں بہت سی وہ ہوں گے, پھر آپ اپنا 2% دیتے ہیں, پھر آپ اپنا 2% دیتے ہیں, پھر اس طرح ہوتے ہوتے ایک کہانی تیار ہوتی ہے. پھر اس کی جو آخری شکل ہے نا وہ بہت مختلف ہوتی ہے جو میں نے انیشلی سوچی تھی. صحیح. لیکن وہ اچھی چیز بن جاتی ہے. لیکن جب آپ اپنا ڈرامہ دیکھتے ہو تو خوشی کیسی ہوتی ہے کہ کیا چیز ہو گئی ہے یا سامنے آ رہی ہے, یا آپ میں خامیاں لگتی ہیں اس کے اندر؟ بھائی پہلے 2-3 قسطیں تو بہت ہی عجیب ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم سوچتے ہیں اتنا بڑا, ہمارے دماغ کا کینوس تو اتنا بڑا ہے, اور اس کے بعد جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, کیونکہ ٹی وی کا میڈیم جو ہے نا وہ چھوٹا میڈیم ہے, مووی کا میڈیم بہت بڑا ہے, کینوس بڑا ہے, اس کا تو بہت چھوٹا ہے. تو وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا جیسے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. ایکٹرز وہ شکلیں نہیں ہوتی ہیں, جملے ویسے نہیں کہے گئے ہوتے ہیں جیسے ہم نے اپنے دماغ میں کہے ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد 4-5ویں ایپیسوڈ سے نا پھر سیٹ ہو جاتا ہے معاملہ, پھر آدمی اپنا بھول جاتا ہے, پھر یہی یاد رہ جاتا ہے. اچھا, ایک سوال میں آپ سے یہ بھی کروں گی, میرا سائیں جو اتنا مشہور ہوا, اس کے بارے میں سوال پھر میں اب دوبارہ آپ سے کر رہی ہوں کہ آپ کا سندھ سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ سرائکی رہتی ہوں کراچی میں, ہے نا, کیونکہ وہ آپ کلچر کے اتنے قریب, اور ان کی جو چیزیں ہیں سندھ میں وہ تو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں. اور آپ نے اس ڈرامے کو اس طرح لکھا کہ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ وہاں خود رہتے تھے, یا آپ نے اتنے کلوز اس سٹوری کو, یعنی ایک کسی کا کلچر دکھانا بہت مشکل کام ہے کہ جب تک آپ اس کو فیل نہ کرو, آپ وہاں نہ رہے ہو, ان لوگوں کو جانتے نہ ہو, ان کا رہن سہن کیسا ہے, وہ کیسے ہیں, کس طرح اس کو ڈرامے کی شکل میں لانا بہت بڑا آرٹ ہے کہ اس طرح اس کو کرنا. اور وہ بھی ہے, اور سرائکی تو آپ کو پتہ ہے سندھی پنجابی مکس ہے, تو سرائکی بنتی ہے, سندھی تو بالکل سندھی الگ ہے لیکن سرائکی وہ ہے. اور اتنا وہ پاپولر ہوا ڈرامہ, اتنا کوئی مشہور ہوا کہ ہر کوئی کہتا تھا میرا سائیں کب آئے گا یار, دوسری قسط دیکھنے. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیسے. اس کے بارے میں بڑا ٹف تھا میرے لیے, بہت ٹف تھا. اور اگین وہ میں پکی کراچی آئیڈ, اور وہ آپ سوچیں کہ وہ مجھے دے دیا بابر نے. بابر کہتا ہے تم لکھو. میں نے کہا بابر یہ میں کہا اچھا اب ریسرچ شروع. لیکن سب سے بڑی بات جو تھی وہ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی بچے کے لیے
اتنی شادیاں کیوں کر رہا ہے؟ مطلب وہ پڑھا لکھا ہے کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کا جینڈر باپ کی طرف سے ہوتا ہے ماں کی طرف سے نہیں ہوتا؟ وہ پھر بھی شادیاں کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ہوتا ہے. اب اس کو پہلے تو کیونکہ ایکسیپٹ کرنا, اور جب تک کہ آپ دیکھیں قاتل بھی ہوتا ہے نا, وہ قتل کرتا ہے تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو غلط سمجھ کے نہیں لکھ سکتے ہو, آپ کو اس کو اندر سے سمجھ کے لکھنا پڑتا ہے, اسے بلیو کر کے لکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو وہ بڑا مشکل تھا. کلچر وغیرہ لینا تو اتنا آسان اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ بکس ہیں آپ کے پاس, آپ آن لائن جاتے ہیں, آپ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اس کو اپنے اندر اتارنا یہ بہت مشکل ہے. اسی طرح چپ رہو مجھے ایک انتہا سے زیادہ مشکل سیریل لگتا ہے, کیونکہ اس میں طرح طرح کے کردار تھے اور ان سب کو اپنے اندر مطلب ایک آدمی جو غلط کام بھی کر رہا ہے اپنی سالی کے ساتھ, اس کو اس کے کردار کے اندر گھس کے اس کے جیسا فیل کر کے لکھنا, اور اس کے بعد پھر اس کی جو بیوی ہے جو اپنے میاں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اس کے دماغ سے سوچنا, پھر ایک ماں ہے جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے چپ رہو. مجھے تو اپنے میاں سے نفرت ہو گئی تھی. میں بتا رہی ہوں اس توبہ, میں نے کہا فضل پلیز, اچھا وہ میں کراچی میں ہوں, آپ کینیڈا میں, ابھی آپ اس میں کراچی میں تھی. میں نے کہا بالکل رہنے والا نہیں ہے ساتھ. میں ابھی وہی سوال کرنے والی تھی کہ کیا افیکٹ پڑتا ہے گھر کے ماحول پہ؟ بہت میرا میاں اللہ کا شکر ہے, میرا میاں اور میرا بچے اللہ کا شکر ہے بہت انڈرسٹینڈنگ ہیں ماشاءاللہ, دونوں میرے لڑکے اور میرے میاں. ابھی کل تو میں کیا بتاؤں, میرے منہ سے تو میں لکھتے لکھتے اٹھی, فضل نے مجھے کچھ کہا اور میرے منہ سے نکلا کمینہ. اب سے میں نے نا, اب فضل مجھے دیکھ ہے, اب میرے میاں جو ہے نا وہ لکھنؤ کے, ٹھیک ہے, اور میں نے کہا یہ کیا میرے منہ سے نکلا, اب سوری سوری سوری, اب وہ ہنس رہے تھے. یہاں تو کہہ دیا باہر مت کہنا, اور میں نے ٹی وی پہ کہہ دیا. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے فضل نے کہنا باہر مت کہنا. وہ میں نے کہا یہ کیا مطلب, میں آپ آئی تھی نا تو میرے ذہن. سمیرہ آپ سے بات کر رہے ہیں, اتنا مزہ آ رہا ہے یقین مانیے, اور خوشی بھی اتنی ہو رہی ہے, مگر میں آپ کی خوشی جاننا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہر فرسٹ تھنگ جو چیز ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے جو ہم اچیو کرتے ہیں. فرسٹ ایوارڈ جب آپ کو ملا تو کیا آپ کی فیلنگز تھی؟ نروس ایسا نہیں کہ ناچا ہو, بھنگڑا ڈالا ہو؟ نہیں, میں ٹینشن میں تھی کہ اب جا کر بولنا پڑے گا. تو وہ میرے فادر اور میری مدر دونوں آئی تھی بیچارے, میں آج تک یاد کرتی ہوں, وہ کھڑے ہوئے تھے سامنے اس امید پر کہ میں اوروں کی طرح جیسے سب نام لیتے ہیں نا تو میں ان کا نام لوں گی, میں اپنے میاں کا نام لوں گی. میں گئی ہوں, میں بالکل کانپتے ہوئی شکل کے ساتھ میں کھڑی ہوئی, اور وہ میں نے نہیں لیا ان کا نام, میں بھول گئی. مطلب میں نے کہا بس میں لپیٹوں جلدی سے, جاؤ یہاں سے. میں ریئلی بہت ڈر گئی. سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے. بالکل نیا نیا تھا. بالکل. سمیرہ آپ نے کبھی فلم کے لیے سوچا ہے کہ آپ فلم سوچا ہی ہے, پھر کووڈ ہو گیا تو پھر وہ بس دل کے ارما رہ گئے سارے. نہیں, آپ سے درخواست ہے اب ہماری, فلم بنے گی ضرور ہے, فلم بنے گی تو ضرور لکھیں گے. میں لکھ رہی تھی فلم. نہیں, آپ اسٹوری دیں گے, کوئی اچھی اسٹوری ہوگی تو پھر کیوں نہیں اس پر بنائی جائے گی. نہیں ایکچولی وہی اگین یہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا, اس پہ پھر بات کریں گے. لیکن ہوتا یہ کہ وہ اس پہ لکھنا کام بھی شروع ہو گیا تھا اچھا خاصا ندیم بیگ کے ساتھ. لیکن اب چکر یہ کہ ابھی تو لوگ جن کی پرانی فلمز ہیں وہی کمپلیٹ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 6 فلمیں لگیں اور وہ انگلش مووی آ گئی جو نیو آئی تھی, جو ندا اور ان لوگوں کی پکچرز تھیں. یہ سب وہ فلمز ہیں جو بیچ میں آدھی شوٹ پہ ہو کر کے رک گئی تھی. جی, کووڈ میں. نئی فلم کی شوٹ شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ پتہ نہیں. کوشش کیجیے گا سمیرہ کہ ضرور, آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں, اچھا. ہمیں اچھی فلم بھی دیکھنے کو مل جائے گی, اس میں سٹوری اتنی اچھی ہوگی. اور فل ڈرامے بھی لکھتے ہیں آپ چھوٹے, رائٹ؟ میں وہ بھی لکھتی ہوں. جی ہاں, یا کم از کم وہ تو ہمیں کرنا ہے. تو بہت اچھا لگا سمیرہ آپ سے مل کر, آپ یہاں آئے, اور
अब सारे हमसे शेयर की बातें और बहुत सारी है, और ये है कि आपको बोलना हम सिखा देंगे। आप लिखना ही जानते हो तो आप हमें लिखना सिखा दें, हम आपको बोलना सिखा देंगे। थैंक यू सो मच, आप वॉइस ऑफ टोरंटो में आए प्रोग्राम वुमेन पावर में, और इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। और आप हमारे शो का स्टार हैं आज। जी, आज के स्टार हैं, स्टार नहीं, सुपर स्टार। ये वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी की तरफ Thank से you आपके so लिए। much. Thank you so much. It's so beautiful. Thank you. जी, तो ये था आज का हमारा शो, पावरफुल शो, पावरफुल वुमेन के साथ, और आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा, जिस तरह आप पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं, हमारे पेज को लाइक करते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं और उसको लाइक करते हैं। और हमारा फ़ोन नंबर है वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी का 905-760-4114 हमारा राब्ते का नंबर है। आप हमें कॉल भी करते हैं और हमें अपनी फीडबैक जब देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, और हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम आप बताइए आपको कैसा लगा, और हमारी जो होस्ट हैं वो तो आप मिलकर आप लोग बहुत खुश हुए होंगे। तो दोबारा भी हमारी इनसे ये इल्तिजा रहेगी कि वो दोबारा हमें हमारे इस शो पर दोबारा आएँ और मज़ीद हमें क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारी छोटी सी मुलाकात है, अब इंशाल्लाह इनको दोबारा लेकर आएंगे और दोबारा इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये था हमारा आज का शो, आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मेरी और बिल्किस की तरफ से खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ और गुड नाइट।